सुनो 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 कुरान की कहानियाँ, रहमान की निशानियाँ, किस्से अम्बिया के सुनाए खुद खुदा ने, सुने जो भी जिन्नो इंस पाए वो आसानियाँ। सुनो 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 कुरान की कहानियाँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही प्यारे हंसते मुस्कुराते साथियों, सिलसिला कुरानी कहानियों में खुशामदीद, जहां आप सुन रहे हैं रोज़ाना रंग बिरंगी पुरानी तारीख़ी सीखती सिखलाती सच्ची कुरानी मज़ेदार कहानियाँ। और कहानी सुनने से पहले आप अपने तमाम काम अच्छे तरीक़े से मुकम्मल कर लेते हैं। और मुझे मालूम है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने घरों में कहानी सुन रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने मदरसे में कहानी सुन रहे हैं, कुछ बच्चे स्कूल में कहानी सुन रहे हैं, कुछ बच्चे शायद किसी मस्जिद में कहानी सुन रहे हैं, कुछ अपने दोस्तों के साथ कहानी सुन रहे हैं और कुछ किसी कम्युनिटी सेंटर में। तो जहाँ जहाँ भी आप कहानी सुन रहे हैं, कहानी सुनने से पहले एक और भी काम क्या कीजिए, और वो ये कि ये जो कुरानी कहानी है इसे सुनने से पहले अल्लाह ताला से दुआ भी मांग लिया कीजिए कि हम जो भी कहानी सुनेंगे अल्लाह ताला आप हमें वो अच्छी तरह समझा दीजिए, उसे हमारे दिल में उतार दीजिए और हमें वैसा ही बना दीजिए जैसा आपको पसंद है। हमें वैसा बना दीजिए जैसे आपके पक्के दोस्त होते हैं। आमीन। आते हैं आज की कहानी की जानिब। कहानी है 12वें सिपारे से, और 12वां सिपारा शुरू होता है सूरत हूद से। और सूरत हूद और सूरत यूसुफ का कुछ हिस्सा ये मौजूद है 12वें सिपारे में। सूरत हूद में अल्लाह ताला ने उन तमाम अंबिया की कहानियाँ दोबारा सुनाई हैं जो कुछ कुछ हम पहले सुन चुके हैं, और जो हम नहीं सुन पाए वो इंशाअल्लाह हम आज सुनेंगे। और याद है ना आपको कौन कौन से अंबिया थे? हज़रत इब्राहीम थे, हज़रत शुआइब थे, हज़रत हूद थे, लूत थे। तो उन तमाम अंबिया की कहानियाँ अल्लाह ताला ने दोबारा सुनाई हैं। जब हज़रत नूह की कहानी अल्लाह ताला ने सुनाई है जो हमने पहले सुनी थी, उसमें एक और बात बताई है, और वो ये कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे थे, याद है ना आपको कि जब लोग उनकी बात नहीं मान रहे थे और 950 साल का अरसा गुज़र गया था, तो अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया था कि अब आप एक कश्ती बनाना शुरू कर दीजिए। तो हज़रत नूह ने अल्लाह ताला के हुक्म से एक कश्ती बनानी शुरू की। बड़ी सारी कश्ती, बड़े बड़े दरख्तों से, लकड़ी के फट्टों से एक इतनी बड़ी कश्ती बनाई कि शायद हम सोच भी नहीं सकते कितनी बड़ी होगी। और जब वो कश्ती बना रहे थे तो लोग उनके पास आके उनका मजाक उड़ाते थे और कहते थे नूह क्या हो गया है, पहले तो तुम उल्टी सीधी बातें करते थे, अब तुम्हारे काम भी ऐसे हो गए हैं। यहाँ तो हमें कोई समंदर नहीं नज़र आ रहा है जहाँ पे तुम ये कश्ती चलाओगे, क्या खुश्की पे कश्ती चलाओगे? ये तो बड़ा मुश्किल काम है। हमने तो आज तक किसी ऐसी कश्ती को नहीं देखा जो खुश्की पे चलती हो। हज़रत नूह खामोशी से अपना काम करते रहते और उनसे कहते ठीक है तुम भी देखो और फिर हम भी देखेंगे। और आखिरकार अल्लाह ताला ने कहा कि अब आप तमाम जो दुनिया में जानवर मौजूद हैं, परिंदे मौजूद हैं, उनका एक एक जोड़ा लेकर कश्ती में रख लीजिए और उसके ऊपर सवार हो जाइए। हज़रत नूह ने तमाम जानवरों के जोड़े लेकर, खाना पीना लेकर अपनी कश्ती में रखा और उसमें सवार हो गए। और फिर वो दिन भी आ पहुंचा जब ज़मीन में हर तरफ चश्मे फूट निकले, ज़मीन में से भी पानी निकल रहा था और अल्लाह ताला ने आसमानों के दरवाज़े खोल दिए थे जिनसे तेज़ मूसलाधार बारिश हो रही थी। उधर काफिरों के लिए तो कोई पनाह की जगह नहीं रही थी। अब यहाँ हज़रत सूरत हूद में जो अल्लाह ताला ने हमें बात बताई है वो ये
کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی تھا جو کہ کافر تھا، وہ ان پہ ایمان نہیں لے کر آیا تھا۔ وہ کشتی سے دور فاصلے پر کھڑا رہا۔ حضرت نوح نے اپنے تمام گھر والوں کو کہا کہ آ جاؤ، کشتی پر سوار ہو جاؤ، کیونکہ جو اس کشتی میں نہیں ہوگا آج وہ نہیں بچ سکتا۔ آج صرف وہ بچے گا جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کشتی پر موجود ہوگا۔ کشتی ایمان والوں کو لے کر روانہ ہوئی تو پانی کی ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی۔ اتنا تیز پانی تھا، ایسا لگتا تھا کہ کشتی پہاڑ کے اوپر جا رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نظر اپنے بیٹے پر پڑی تو انہوں نے پکار کر کہا، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ اس نے جواب دیا، میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں، مجھے یہ پانی سے بچا لے گا۔ ان کا بیٹا کافر تھا نا، یقین نہیں رکھتا تھا، حالانکہ اس کے ابا جان یعنی کہ نوح اللہ تعالیٰ کے رسول بھی تھے اور اس کے والد صاحب بھی تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی بات پہ نہیں بھی یقین تھا، اس کو اپنے باپ کی بات تو ماننی چاہیے تھی، مگر نہیں مانی اس نے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کا جواب سن کر فرمایا، آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے۔ اتنے میں اب یہ دونوں بات کر ہی رہے تھے کہ ایک موج دونوں کے درمیان آ گئی اور نوح علیہ السلام کا کافر بیٹا بھی پانی میں ڈوب گیا۔ جس وقت وہ ڈوب رہا تھا، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور کہا، اے میرے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تو نے میرے گھر والوں کو بچانے کا وعدہ کیا تھا۔ تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب حاکموں سے بڑا اور بہتر حاکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو ایک بگڑا ہوا شخص ہے، اس لیے جس کی حقیقت تمہیں معلوم نہ ہو اس کے بارے میں مجھ سے درخواست نہ کرو۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ایسی درخواست کر کے نادان نہ بنو، ایسا نہ ہو کہ تم ایسی بات کرو کہ پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں۔ اب حضرت نوح کو ڈر لگ گیا، انہوں نے فوراً کہا، اے میرے رب، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے کہ میں وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ اور جب سارے کافر اس سیلاب میں غرق ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے بارش کو رک جانے کا حکم دیا اور زمین کو حکم دیا کہ پانی کو نگل جاؤ، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جا کر ٹھہری تھی، یاد ہوگا آپ کو ایک پہاڑ کا نام جس کے اوپر وہ جا کر ٹھہری تھی، یہ آپ خود سوچئے گا، میں نہیں بتاؤں گی۔ سورۃ ہود میں باقی انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 فرشتوں کی بھی کہانی سنائی ہے جو ایک دن کسی کے گھر مہمان بن کے گئے تھے۔ کون تھے وہ فرشتے؟ سنتے ہیں۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ 2 آدمی ان کے پاس مہمان بن کر آئے اور کہنے لگے، اے ابراہیم، آپ پر سلام ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، تم پر بھی سلام ہو۔ پھر ان دونوں مہمانوں کو بڑی عزت کے ساتھ اپنے پاس ٹھہرایا، جلدی جلدی ایک بچڑا ذبح کیا، اس کا گوشت بھون کر ان کے سامنے رکھ دیا، مگر مہمانوں نے گوشت کو چھوا تک نہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ شاید یہ لوگ کسی دشمنی کے ارادے سے آئے ہیں، کیونکہ عرب میں جب کوئی شخص کسی کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیتا تو اس سے یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ مہمان کی حیثیت سے نہیں بلکہ دشمن کی حیثیت سے آیا ہے اور کھانا پیش کرنے والے کو نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جب مہمانوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا تو حضرت ابراہیم کو پتہ چل گیا کہ یہ فرشتے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ فرشتوں کو انسانی شکل میں اس لیے بھیجتا ہے کہ وہ کسی بڑی قوم یا بستی کو سزا دیں۔ اس لیے حضرت ابراہیم اور ان کے گھر والے ڈرے کہ شاید بستی والوں سے یا ہم سے کوئی قصور ہو گیا ہے جس کی سزا دینے کے لیے اللہ نے فرشتے انسان کی شکل میں بھیجے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے مہمانوں سے کہا، ہمیں آپ سے ڈر لگتا ہے۔ مہمانوں نے کہا، ڈریے نہیں، ہم فرشتے ہیں اور لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی فرشتوں نے کہا، ہم آپ کو ایک علم والے دانا عقلمند لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں، اس لڑکے کا نام اسحاق ہوگا۔
پھر اسحاق علیہ السلام کو اللہ ایک بیٹا دے گا جس کا نام یعقوب ہوگا۔ حضرت ابراہیم کی عمر اس وقت 99 برس کی تھی، 99، اور ان کی بیوی حضرت سارہ 90 برس کی تھیں۔ فرشتوں کی بات سن کر حضرت ابراہیم نے فرمایا، تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی خوشخبری دیتے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح، یہ کیسی خوشخبری ہے جو تم مجھے دے رہے ہو؟ فرشتوں نے کہا، ہم آپ کو بالکل سچی خوشخبری دے رہے ہیں، آپ مایوس نہ ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو راستے سے بھٹکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ اس وقت حضرت سارہ بھی قریب ہی کھڑی تھیں۔ انہوں نے فرشتے سے ایک بیٹے اور پوتے کی خوشخبری سنی تو وہ چیخ مار کر کہنے لگی، اب میرے ہاں اولاد ہوگی، میں تو اتنی بوڑھی ہو گئی ہوں، میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا، اللہ کے حکم پر آپ حیران ہوتی ہیں؟ اے ابراہیم کے گھر والوں، آپ لوگوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں۔ اللہ یقیناً بہت ہی تعریف کے قابل اور بڑی شان والا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور اولاد کی خوشخبری سے ان کا دل خوش ہو گیا تو انہوں نے فرشتوں سے کہا کہ جس کام کے لیے آپ لوگ جا رہے ہیں اس کے بارے میں پوری بات بتائیے۔ فرشتوں نے کہا، ہم سدوم جا رہے ہیں، وہاں کے لوگ سخت بگڑ گئے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے میں بہت دلیر ہو گئے ہیں۔ ان کے برے کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ہمیں ان کی سزا ہی دینے کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، وہاں تو لوط بھی ہیں، اللہ نے ان کو نبی بنایا اور میں نے اللہ ہی کے حکم کے مطابق ان کو سدوم بھیجا۔ فرشتوں نے کہا، سدوم کے لوگوں نے ان کی نصیحت ماننے سے انکار کر دیا ہے اور زور و شور سے اپنے برے کاموں میں مصروف ہیں، اب اس قوم پر عذاب نازل ہوگا تو اللہ تعالیٰ لوط اور ان کے گھر والوں کو سوائے ان کی کافر بیوی کے بچا لے گا، ان کی بیوی پیچھے رہ جانے والے لوگوں میں شامل ہوگی اور اس پر بھی عذاب نازل ہوگا۔ حضرت ابراہیم بہت ہی نرم دل والے تھے، وہ اللہ تعالیٰ سے بار بار التجا کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ لوط کی قوم سے عذاب ٹال دے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جواب ملا کہ اب اس قوم میں کوئی بھلائی نہیں رہی۔ لیکن حضرت ابراہیم پھر بھی ان کو کچھ اور مہلت دینے کی التجا کرتے رہے۔ آخرکار فرشتوں نے ان سے کہا، اے ابراہیم، جو کچھ آپ کر رہے ہیں اب نہ کریں، کیونکہ آپ کے رب کا حکم ہو چکا ہے ان لوگوں پر، وہ عذاب آ کر ہی رہے گا جو کسی کے پھیرنے سے نہیں پھر سکتا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش ہو گئے اور فرشتے ان سے رخصت ہو کر سدوم پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو سوائے ان کی بیوی کے شہر سے نکال کر کہیں دور بھیج دیا، اور پھر شہر سدوم اور وہاں کے بدکار لوگوں کو اس طرح تباہ و برباد کر دیا کہ ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ اور یہاں ہوئی ہمارے 12ویں سپارے کی کہانی کا اختتام۔ کل انشاءاللہ ہم شروع کریں گے ایک ایسی کہانی جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ قرآن کی سب سے اچھی کہانی ہے، سب سے اچھے انداز میں ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں، اور وہ کہانی کچھ 12ویں سپارے موجود ہے اور کچھ 13ویں سپارے میں۔ اور کل کہانی سننے سے پہلے ہی آج آپ لوگ اپنے اپنے قرآن کھول کے دیکھیے گا کہ بھلا وہ کون سی کہانی ہے جو آپ کل سنیں گے اور جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ سب سے اچھی کہانی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔ سنو 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 قرآن کی کہانیاں، رحمان کی نشانیاں، رحمان کی نشانیاں۔